Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of the series Our Heroes. Today we talk about yet another Sahabi by the name of बहुत यानी गैर मारूफ से कम ही शायद सुना होगा हमने, सालिम मौला अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। ठीक है, तो ये आज़ाद करदा गुलाम थे हज़रत हुज़ैफा के। ठीक है, और पर्शियन थे, wasn't even Arab। तो इनकी बायोग्राफी का हमें ज़्यादा पता नहीं है, बहुत कम जानते हैं। इनफैक्ट इनके इस्लाम से पिछले ज़िंदगी का जितना हिस्सा है उसके बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन इन स्टोरी यू विल वेरी वेल सी दिस के हाउ इस्लाम हैज़ कम टू लिबरेट पीपल, ठीक है, टू देयर फुल पोटेंशियल, राइट। कि उन्होंने अपना अंदर जो अल्लाह ने उनके अंदर एक मादा रखा था उसको फुल सामने लेके आए एक इस्लाम के तहत। ठीक है, जिस तरह सलमान अल फारसी थे ना, तो बड़े फेमस हैं, तो फारिस के थे, मशहूर हैं, उनकी कहानी भी बहुत अच्छी है। इस तरह सालिम भी फारिस की थे, लेकिन वी डोंट नो मच अबाउट हिज फैमिली इवन। ठीक है, और सिर्फ ये जानते हैं हम कि ही वाज जस्ट फ्रॉम फारिस एंड दैट्स इट। और इनको अबू हुज़ैफा नामी साहबी ने आज़ाद किया। यहाँ से ज़रा इनकी जो है ना स्टोरी में स्पाइस ऐड होता है। हज़रत सालिम की शादी हज़रत हुज़ैफा ने की, अबू हुज़ैफा ने की फातिमा बिनते वलीद इब्न उतबा से। ठीक है, अच्छा ये कौन थे, इसको पॉज करें और वापस जाते हैं बदर के मैदान में। ठीक है, बदर के मैदान में इनफैक्ट आज 18वां रोज़ा है, 17वें रोज़े को यौम बदर कहा जाता है। ठीक है, कल मैं मस्जिद के वो जो टाइम लिखे होते हैं उसके अंदर पढ़ भी रहा था, वहाँ पे एक टिकर चल रहा था नीचे, यौम बदर। ठीक है, बदर के बारे में वी हैव तफसील का थोड़ा सा आई थिंक 20 मिनट्स का एक बयान है, छोटी सी टॉक है, जो कि नसीहा इंस्टीट्यूट नामी इदारे के प्लेटफॉर्म से जारी हुई थी। वो हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, वो करते हैं। तो मैं जो इस टॉक की ईमेल निकलेगी तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में उस वाली टॉक का भी लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह तो वो ज़रूर सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, कि बदर का पूरा ये सफ़र कैसा था, पूरी मुहिम कैसी थी, कितनी मुश्किल और सख्त थी। ठीक है, वो रोज़े के अंदर आई थी। ठीक है, रोज़ों में, जो कि सहाबा पे पहला रमज़ान था, राइट। और उनमें उनको अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ा ऑन फुट। ठीक है, तकरीबन 100 किलोमीटर उनको हर सहाबी को एटलीस्ट चलना पड़ा था। ठीक है, बहरहाल बदर के मैदान में ये था कि अबू हुज़ैफा का सामना हुआ आगे अपने वालिद। ठीक है, हुज़ैफा के जो वालिद थे उतबा, वो उनका उसका अंकल शेबा, उनके अंकल शेबा, और जो उसका भाई था वलीद। ठीक है, उनके जो भाई थे वलीद। तो ये जो फातिमा नामी बेटी है, ये वलीद की बेटी है। ठीक है, एंड शी वाज वेरी प्रोमिनेंट लेडी। ठीक है, ये शुरू में मदीना हिजरत करके आ गई थी, मुसलमान बन गई थी, और हर लिहाज से बहुत प्रोमिनेंट थी। ठीक है, अपनी ब्यूटी, तकवा, इबादत और जुर्रत। ठीक है, तो हज़रत सालिम की शादी इनसे होती है। देखें किसी यानी तरह का उस तरह से अगर आप देखें दुनियावी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई मैच नहीं बनता, लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ पे देन है। और इनका हज़रत सालिम का जो कुरान के साथ एक मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था और एक प्रोमिनेंस है, वो बहुत इनको पे ऑफ कर गई। ठीक है, सो हज़रत सालिम को वेलकम किया गया इस फैमिली के अंदर। ठीक है, इतनी जो कि इन्फ्लुएंशियल थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस तरह भी इंटीग्रेट किया कि इनको ना बहुत हाई पोजीशन दी इस्लाम में, इनके कुरान से मोहब्बत की बदौलत। ठीक है, वो आप देखेंगे कैसे। इनफैक्ट हज़रत सालिम ऐसे थे कि इनकी रेसिटेशन वाज अमंग वन ऑफ द बेस्ट रेसिटेशंस अमंग ऑल द सहाबा। ठीक है, कहीं अगर मिल बैठते, कोई मजलिस महफिल लगी होती है, तो इनको आगे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कुछ पढ़ के सुनाएं हमें कुरान में से। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफैक्ट इसके ऊपर एक हदीस भी है कि 4 लोगों से कुरान लें आप। ठीक है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, उबई इब्न काब, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और सालिम मौला अबू हुज़ैफा, इनसे। ठीक है, कुरान लेने का मतलब है कि इसका पढ़ना, इसका सुनना और इसके मुतालिब। ठीक है, कुरान के इन हजरात से समझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग मास्टर्स ऑफ कुरान है। ठीक है, हामिल कुरान है, आमिल कुरान है और मुहाफिज कुरान है। अच्छा, हुआ यह था कि जब कुछ लोग मक्का से मदीना अवाइल दिनों में जा रहे थे और कुबा के मुकाम पे कुछ सेटलमेंट होने लग गई, रहने लग गए, और वहाँ से मदीना के कुछ न्यू कॉन्वर्ट्स, ये लोग कुबा के मुकाम पे आए थे। तो उस मौके पर सालिम मौला अबू हुज़ैफा ये थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपॉइंट किया था कि आप नमाज पढ़ाया करें बाजमात। ठीक है,
تو اس لحاظ سے امام الانصار بنے. ٹھیک ہے. اچھا لیٹس ٹیک یو بیک تھوڑا سا. دار ارقم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تب تو وہ خود نماز پڑھاتے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھانا حضرت سالم کے ذمہ تھا. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے امام المہاجرین بھی بنے. تو ہی واز دا امام المہاجرین والانصار. ٹھیک ہے. ویری یعنی یونیک تھنگ ٹو ہم. پھر یہ حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ حبشہ بھی ٹریول کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ پورا وہاں پہ جو پورے یعنی میں کسی ایپیسوڈ میں آئی تھنک پہلے بھی ذکر کیا تھا اس پورے اس عرصے کا جو حالات تھے واقعات تھے آئی تھنک اس سے پچھلی والی میں تو وہ سنا جا سکتے ہیں. تو ہی واز دیئر رائٹ. پھر ان کا جو تعلق تھا نا حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ وہ ہر چیز برداشت کر گیا. ٹھیک ہے. جنگیں بھی آئیں دوریاں بھی ہوئیں تکلیفیں بھی آئیں لیکن یہ ہمیشہ ساتھ رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے خاطر دین کی خاطر ان کی یہ محبت تھی. ٹھیک ہے. دین انہیں سکھایا تھا نا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو اور اس لیول کی بانڈنگ ہوگی ان دونوں کے اندر کہ دونوں ایکول پلین پہ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بائی دا اینڈ آئی ول ٹیل مور آن دس. تو ابو حذیفہ یعنی ہر جس بیٹل میں بھی گئے تھے سالم ساتھ تھا. ٹھیک ہے. حضرت سالم ساتھ تھے اور فور فرنٹس پہ ہوتے تھے اور انصرار کرتے تھے میں آگے جاؤں. رائٹ. بالخصوص جنگ یمامہ کے موقع پہ جبکہ مسلمہ کذاب کے خلاف ایک مارکا ہوا تھا یہ تو کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر کی زیر نگرانی یہ پورا ایک جنگ ہوئی جہاں پہ جو اس کی بہت سیڈ بات تھی وہ یہ کہ اس جنگ کے اندر بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے. دیر آن پھر حضرت ابوبکر کے اوپر صحابہ کی طرف سے بہت پریشر ہوا کہ اب قرآن کو کتابی شکل دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ تو جو لوگوں کے سینوں میں اور میموریز میں محفوظ ہے قرآن وہ لوگ جاتے جا رہے ہیں. رائٹ. تو اس چیز کی بہت نیڈ فیل ہوئی تھی. بہرحال یہ بڑا خاص ہے حضرت سالم کے ساتھ یہ پوری جو جنگ ہے. تو ہی واز آن دا فرنٹ لائنز اینڈ ہی کیپٹ انسسٹنگ کہ میں اور آگے جاؤں میں اور آگے جاؤں. کریکٹ. تو جب اتنا آگے جا رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے ارد گرد کے اور دیگر صحابہ دڑا دڑ شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت تیزی سے شہید ہو رہے ہیں. اور جو سپہ سالار تھے اس جنگ یمامہ کے وہ تھے زید ابن خطاب. ٹھیک ہے. حضرت عمر کے بھائی تھے اور حضرت عمر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مجھ سے پہلے اسلام لے آیا اور مجھ سے پہلے شہید ہو گیا. تو اس سینس میں اس نے مجھے بیٹ کر دیا میرے بھائی نے. ٹھیک ہے. خیر یہ حضرت زید جو تھے نا وہ شہید ہوتے ہیں تو وہاں سے جھنڈا جو ہے نا جھنڈا وہ حضرت سالم پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سالم پکڑتے ہیں اور سوری آئی مس ون تھنگ حضرت زید جو ہے سپہ سالار تھے. رائٹ. تو جب یہ اور آگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں حضرت سالم کے ارد گرد لوگ شہید ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ تو یہ ہی شاؤٹس آؤٹ لاؤڈ ٹو ایوری ون یا اہل القرآن زین القرآن اعمالکم. ٹھیک ہے. کہ اے اہل قرآن اس قرآن کو اپنے اعمال سے مزین کرو. اس میں دو تین مطلب ہو سکتے ہیں یا تو اس کی ریسیٹیشن یا تو اس کی حفاظت. ٹھیک ہے. اس سے ہمت پکڑیں کیونکہ ان کا اپنا معاملہ بھی یہ تھا کہ اپنے آپ کو یہ سرجنش بھی کرتے تھے اور اپنی ہمت بھی دلاتے تھے وایا قرآن. ٹھیک ہے. جہاں ان کو لگتا تھا نا کہ یہ چیز یہ نیکی کرنے والی ہے اور میں نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو قرآن کے تھرو سورٹ آف آر دلاتے تھے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ نیکی مجھ سے کیوں چھوٹ رہی ہے اور کچھ چیز چھوڑنے والی ہوتی تھی توبہ کرنے والی ہوتی تھی. تو اسی طرح قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو ایک یقین اور وہ یاد دہانی کرا کے اسی کو چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے. تو سیم وی شوڈ ڈو. رائٹ. کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں بیچ میں زندگی میں کہ ہم لیزی ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو چھوٹ نہیں رہا ہوتا تو قرآن کے کچھ آیات سے کچھ اس کے ساتھ جو خاص تعلق بنا کے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. ناٹ آلویز ول دس ہیپن کہ ایکسٹرنل ایجنٹ آپ کو آئے گا کوئی بیان کی بات کوئی اچھی چیز آپ کو سنائی دے گی تو آپ اس چیز سے رکیں گے. بعض کو تو آپ کو خود ہی ہمت پکڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ کین بی ڈن. یہ شاؤٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور پھر اپنے آپ کو ایک دوبارہ جملہ بولا بسو حامل القرآنی انا لو جمی المسلم من کی بلی. کچھ اس طرح مفہوم اس کا بنتا ہے کہ میں کتنا پور حامل قرآن ہوں اٹھایا ہوا قرآن میں نے کتنا میں پور اس اسٹیٹ میں ہوں کہ اگر میری طرف سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی میں ان کو سپورٹ نہیں کر سک رہا اور اس حملے کو روک نہیں سکوں گا اگر. رائٹ. خیر اس کے بعد یہ فلیگ ان کے رائٹ ہینڈ میں آتا ہے جب حضرت زید شہید ہوتے ہیں تو حضرت سالم کا بھی رائٹ ہینڈ کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ فلیگ خون بہتے ہوئے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں شفٹ کرتے ہیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں وہ کہ یہ من نبی قاتل معه ربیون کثیر کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی قتال کر رہے تھے اور ان کے ساتھ
ان کے نیکوکار ان کے نیک پیروکار بھی، ٹھیک ہے. فما وہنوا لما اصابہم، تو ان پہ نہیں، یعنی میں بامحاورہ ترجمہ کروں گا بس، کہ ان پہ نہیں گناہ گزرتا اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبتیں، ٹھیک ہے. وما ضعفوا، اور نہ وہ ہلکے پڑتے ہیں، وما استکانوا، اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، محبت کرتا ہے. پھر ان کو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین پہ گر جاتے ہیں. سو لوگ آتے ہیں اور لوگ ان کو نا پہچانتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دیکھ کے جو فرسٹ تھنگ ہی آسکس از کہ ابو حذیفہ کا کیا حال ہے، وہ کدھر ہے. تو لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. تو ان کا اتنا معصومانہ جملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اٹھا کے، رائٹ. تو لوگ ان کو ٹو ہز اسٹانشمنٹ اینڈ ٹو آورز، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی حضرت حذیفہ صاحب شہید پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ریئلائز نہیں ہوتا کیونکہ خود اتنا بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں پروفیوسلی، اور ایک اور حالت میں ہوتے ہیں شدید تکلیف اور اس کے زخم کے اندر، کہ ان کو ریئلائز نہیں ہوتا. تو یہ اسلام کی خاطر کی بھی محبت کی سچائی دیکھیں، اس کی انتہا ہے یہاں پہ کہ دونوں بالکل ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے دار ارقم سے پہلے اسلام اکٹھے قبول کیا، ٹھیک ہے. اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو حضرت ابو حذیفہ بہت اوپر تھے خاندانی لحاظ سے، مال پیسہ اور نسب کے لحاظ سے، جبکہ حضرت سالم بالکل ایک یعنی ان نون، ایک غلام پرشین نان عرب لوگ شخص تھے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت پھر اکٹھی دی اور یہ جنت کے مقامات میں اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، رتبوں میں. اور یہ سنتے ہی وہ اسمائل کرتے ہیں اینڈ ہی پاسز اوے، ٹھیک ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں حضرت سالم جو ہے نا، he had a special relation with قرآن، ٹھیک ہے. he had a legacy with him. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم اور اللہ تعالیٰ کا ایک انداز اس طرح ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے تو جانے کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کے لیے وہ چیز رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ رول، وہ کنٹریبیوشن کسی اور کے تھرو پہ لے گا، ٹھیک ہے. اپنے دین کا کام اللہ کا ہمیشہ جاری رہتا ہے، زندگی کا یہ کارواں چلے گا، رائٹ. تو اس میں پھر پوائنٹ آئیڈیا یہ کہ وی نیڈ ٹو سی، ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو سی کہ یار میں نے اپنا رول کریکٹلی ادا کیا یا نہیں، ٹھیک ہے. میری زندگی اسلام پہ گزری ہے نہیں، ٹھیک ہے، بیکاز دیٹ از واٹ مینس ٹو می اے لاٹ، ٹھیک ہے. باقی تو میری ایک کنٹریبیوشن، میرا ایک رول، ایک پارٹیسپیشن ہے جو کہ میرے نہ ہونے سے بھی چلتی رہے گی، ٹھیک ہے. تو آئی وانٹ ٹو اینڈ آن دس نوٹ. حضرت عمر جب شہید ہو رہے تھے تو بالکل آخری ان کا کچھ جملے تھے، تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک آپ کو سناتا ہوں کہ اگر اے مسلمانوں، اگر میں جانے سے پہلے کسی کو امیر بنانا چاہتا، وہ لوگ زندہ ہوتے، تو میں دو نام بتاتا ہوں، عبیدہ ابن جراح اور سالم مولا ابن ابو حذیفہ، ٹھیک ہے. یہ دو لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تم پر امیر المؤمنین بنا کے جاتا، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام نے کیسے نیو اسٹینڈرڈز سیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، ویژن کے، لیڈرشپ کے، جو کہ نسب کو دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمپیٹنسیز کو بھی شاید اتنا نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے. اٹ سیز مور آف، یعنی وہ اس بندے کو آگے کرتا ہے جو تقویٰ میں آگے، دین کی سمجھ میں آگے، قرآن کی فہم میں آگے، ٹھیک ہے، دین کی فالوئنگ میں آگے. تو وہ ایسی لیڈرشپ پوزیشن کو سنبھال کے بہت اچھی طرح ادا کرنے کا اہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو ود دیٹ آئی اینڈ، انشاءاللہ ویل میٹ یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. جزاک اللہ، السلام علیکم.